हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, हमने ये बात पहले भी की थी कि बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है जिसमें सरकारी महकमों में काम करने वाले ऑफिसर्स जिनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, उनकी डाउन साइजिंग शुरू होगी। वो नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। इसके अलावा पंजाब में जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने का फैसला हो रहा है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की अवामी राब्ता कैंपेन का आगाज़ भी हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है एनर्जी सोलराइजेशन के हवाले से, और लाहौर CCPO की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ है कैंट डिवीज़न और मॉडल टाउन डिवीज़न का। और नाजरीन, KPK के जो CM हैं वो कराची पहुंच चुके हैं। क्या मज़ीद अपडेट से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी अपडेट्स पंजाब हुकूमत की जानब से। एक तो उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। जो जो ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर रहे अप टू द मार्क, उनकी डाउन साइजिंग का आगाज़ हो गया है। वो कौन से हैं और ये कब स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, ये अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, खुद एहतसाबी की और जो है ना एहतसाब के अमल की, तो ज़ाहिर है फिर अक्रॉस द बोर्ड वो होना चाहिए। जी। ठीक है जी। वो करप्शन के हवाले से तो चीज़ें चल रही थी मुख्तलिफ महकमों में। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग पकड़े गए और उन पे FIR भी कटी, और रिश्वत लेने वाले और झूठी FIR दर्ज करने वाले, तफ्तीश ठीक ना करने वाले। अब जो है पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में ऐसे जो लोग हैं जो जिसको आप कह सकते हैं कि नाकारा रिसोर्स है, और वो वेले बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और बोझ हैं कौमी ख़जाने पे और सूबाई ख़जाने पे ख़ास तौर पे, तो उनको अब घर भेजने का फ़ैसला कर लिया। और डाउन साइज़िंग जो है वो बाकायदा उसका करने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया, और ये महकमा SNGD ने नोटिफ़िकेशन जारी किया। पंजाब के तमाम महकमों में डाउन साइज़िंग अब शुरू हो गई है। सब इसमें शामिल है। तमाम महकमे, ठीक हो गया। जितने सरकारी जी महकमे जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि जो फालतू मुलाज़मीन हैं, जिनका यानी कि कोई काम नहीं है, उनको फ़ारिग कर किया जा रहा है, और इज़ाफ़ी जो सीटें हैं वो ख़त्म कर दी जाएँगी, और अरसा दराज से पड़ी हुई खाली सीटें ख़त्म कर दी जाएँगी। ठीक है जी। इस हवाले से जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी हो गया है, और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रज़ा सरवर की सरबराही में कमेटी बन गई है, जो अपनी सिफ़ारशात पेश करेंगी। इस पर सेक्रेटरी IMC कमेटी के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी फ़िनांस कमेटी के मेंबर होंगे। हर महकमे का एडिशनल सेक्रेटरी जो है, वो इस कमेटी का मेंबर होगा, जी। ताकि ये ओपिनियन जो है ना, वो तमाम जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आ जाए। फिर तमाम महकमों को बारी-बारी इसमें जो है ना वो बुलाया जाएगा। हर रोज़ जो है वो एक महकमे की छांटी का अमल जो है वो किया जाएगा। यानी कि डेली की बुनियाद पे अब स्टार्ट हो गई है जी, कैंपेन। जी, तमाम महकमों के जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं वो उनको बुलाया जाएगा, और उनसे डेटा लिया जाएगा कि आपके पास जो है कितनी सीट्स हैं, कितने मुलाज़मीन हैं, किस मुलाज़िम का क्या रोल है, और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, या गुज़िश्ता 2 साल के दौरान, या गुज़िश्ता 3 साल के दौरान, या गुज़िश्ता 5 साल के दौरान उसकी कारकर्दगी क्या रही, ठीक है? उससे महकमा जो है ना किस हद तक उसने परफ़ॉर्म किया, महकमे ने उससे कितना इस्तिफ़ादा किया, महकमे को उसका कितना फ़ायदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ, नहीं हुआ, या सिर्फ़ वो तनख़्वाहें ले रहा है। ये बड़ी सादा-सी बात है। अच्छा, उसमें ये है कि इस अमल को रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, और इस महकमे में अरसद-दराज से खाली सीटें कितनी हैं, ठीक है? उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फालतू सीटें कितनी हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। सरप्लस जो मुलाज़मीन हैं, उनको घर भेज दिया जाएगा, और डाउन साइज़िंग जो है ना वो इस अंदाज़ में होगी। एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। महकमों से कितने फालतू मुलाज़िम हैं और कितने सरप्लस हैं। राइट साइज़िंग की जाएगी, यानी कि साइज़ छोटा किया जाएगा। इसका मतलब है कि महकमों का जो स्टाफ़ का एक जो स्ट्रेंथ है, उसका साइज़ जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि उन लोगों को मेरा ख़्याल है कि डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, कि जो वाक़ई उन महकमों की नीड जो है, रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, उसपे पूरा उतर रहे हैं, वो जो है परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और उनकी डिलीवरेंस है। अच्छा, ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है। ये मैंने एक दफ़ा सिंध के हम लोग विज़िट पे थे, तो ये मैंने मामला वहाँ पे देखा था। ख़ास तौर पे बल्दिया में, कराची में
بہت سارے ایسے جس کو گھوسٹ ملازمین کہتے ہیں وہ جو ہے دریافت ہوئے تھے کہ وہ ملازم تھے اور ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا اور ان کے اکاؤنٹ میں ایوری منتھ جو ہے وہ سیلری ٹرانسفر ہو رہی تھی، لیکن ان کا کوئی کام نہیں تھا بلدیہ میں، کسی طرح کا کارپوریشن میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. ایون ان کو بلا کے بھی اگر کسی کو پوچھا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی جاب کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ المیہ ہے. اوبلائج کیا ہاں جی، جاتا ہے. بالکل. جیسے آپ نے ان حلقوں سے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، چیزیں کرنی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس طرح اوبلائج کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک کر کے وہ ہزاروں کی تعداد بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی، ایسے گھوسٹ ملازمین کی، اور وہ جو ہے نا وہ خزانے کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ بوجھ ہوتے ہیں. تو یہ جناب علی صورتحال ہے، یہ بڑا الارمنگ صورتحال ہے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور باقی محکموں کے ایڈیشنل سیکرٹریز کی جو کمیٹی بنی ہے رائٹ. اس پر چیک کس کا ہے. وہ وزیر کہ وہ اعلیٰ انصاف کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں کیا وہ نگرانی اس کی اس طرح کریں گی، جی. اور ان کا اگر چیک رہا تو پھر تو ٹرانسپیرنٹ یہ ڈاؤن سائزنگ ہو جائے گی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بے روزگاری کا ایک عنصر تو آئے گا، ٹھیک ہے، ڈاؤن سائزنگ میں فارغ ہونے سر والے بے جب روزگار ہوں گے. ڈاؤن سائزنگ ہوگی تو نئی ویکینسیز آئے گی ان کے لیے جو کہ نہیں ڈیزرو کرتے ہیں میں عرض وہی تو کر رہا ہوں. کہ وہ بھی دیکھیں ختم ہو آج جائیں کے گی نا. جدید ہاں دور میں جی. جب بہت سارا کام جو ہے آپ جو ہے وہ آئی ٹی سے لے رہے ہیں، آن لائن جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اسمارٹ. ٹھیک ہے، ہاں ایگزیکٹلی جی. ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی جو ہے رائٹ. اس سے جب آپ استفادہ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ جواز بہت ساری سیٹس کا ختم ہو جائے گا، بہت ساری سیٹس کا جواز ختم ہو جائے گا. جیسے اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے ایگزیکٹلی تو وہ چیزیں جو تو ہیں. اس جی. کو پھر کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو رائٹ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ملازمین تھے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گھوڑے بیچ کے سونا، تو یہ بالکل جو ہے نا وہ گھوڑے بیچ کے جاگ رہے تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جدید تقاضوں سے آبانگ کیسے ہونا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے، اس آئی ٹی کے دور سے، اس اے آئی کے دور سے کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے ہمانگ ہونا ہے، اور کس طرح جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے فیوچر کو اور اپنے حال کو جو ہے وہ سیکیور کرنا. اب اس چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے دوسرے ممالک میں تو بہت ساری کنٹریز میں اور پاکستان میں کچھ چینلز نے سب سے پہلے نیو ٹی وی نے ایکسپیرینس کیا اے آئی اینکر کا، او ٹھیک ہے. یس. تو اے آئی اینکر اگر ایکسپیرینس اس کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی گرین جیکٹ تو اس کو پہنا دی جائے گی، اور وہ آرام سے بیٹھ کے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوگی اور میں اس سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اوکے. سر یہ بتائیے جو ہاسپٹلس ہیں گورنمنٹ کے ان کو اپ گریڈ کرنے کا بھی ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. سارے کے سارے اس میں انوالوڈ ہوں گے، سارے کے سارے جو ہے انکلوڈ کیے جائیں گے جتنے بھی ہیں پورے پنجاب میں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ آیا جی اپنا سلوگن پنجاب بھر کے سرکاری اسپتال جی. بننے جا رہے ہیں معیاری اسپتال، ٹھیک ہے جی. او. پنجاب بھر کے اسپتال نااہلی، کام چوری، ادویات کی کمی اور عوامی شکایات سے پاک. پنجاب کے سرکاری اسپتال میں ہر مریض کو اب انٹرنیشنل لیول کی جدید ترین ادویات ملیں گے. اچھا انٹرنیشنل لیول کی جدید ترین ادویات کا مجھے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ میڈیسنس کی بات کریں نا آپ، اب اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیسن جو پہلے بھی آ رہی ہیں کیا وہ تو اچھی نہیں ہے؟ اور نہیں اس میں بھی کہ ایک ان پہ چیک رکھا جائے کہ اس میں جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ٹھیک ہے جی. پنجاب کے سرکاری اسپتال نے ہر مریض کو وہ جیسے میں نے بتایا کہ جدید ادویات. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم. پنجاب میں ہر ڈاکٹر، ہر نرس اب اور بھی فوکسڈ ہوگا. دوران ڈیوٹی موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق ہو گیا. گڈ. دوران ڈیوٹی موبائل نہیں استعمال کر، جس طرح دوران ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہیے اچھی بات موبائل، ہے. گڈ. یہ آپ کے لیے بھی ہے. تو یہ رسکی ہوتا ہے کہ ساری کالج جو ہے نا دوران ڈرائیونگ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں ہر زندگی کی حفاظت کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جی. ہیلتھ پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ لیا انہوں نے. کارکردگی، شفافیت اور حفاظت کا نئے معیار. ہسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں، فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا. لو جی جی. اب وہ ٹھیک ہو کیم گیا. لگے ہوئے ہیں. اب وہ سارا دن کیا ایکٹیویٹی ہے دوران ڈیوٹی مانیٹر ہوگی. مانیٹر ہوگی، ٹھیک ہے جی.
اور اس کے بعد جو ہے ہر سرکاری اسپتال میں روزانہ 9 بجے تک مکمل اسٹیم کلیننگ کرنے کا حکم دیا گیا. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو جدید طبی آلات سے لیس کرنے کے لیے چینی ساختہ طبی آلات کی اجازت پر اتفاق ہوا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اسپتالوں میں موجودہ سیکیورٹی کمپنی اور سیکیورٹی گارڈ کے خلاف عوامی شکایت کا سخت نوٹس. پنجاب کے اسپتالوں میں ہر مریض کی دوا اس کے ہاتھ میں ہوگی اور بر وقت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسپتالوں میں میڈیسن کی فراہمی کے فول پروف طریقہ کار کا حکم. بہترین کارکردگی کو انعام. پنجاب میں ایم ایس پول قائم کرنے اور صرف پرفارمنس پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد اور ڈیوریشن کی بنیاد پہ نہیں کہ اتنے سال ہو گئے, کارکردگی کی بنیاد پر. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو ہاسپٹل سروے کی ذمہ داری سونپنے پر اتفاق. ہیلتھ میں عوامی فلاحی اقدامات کی افادیت کا جائزہ لینے کے لیے ڈیٹا انالس سینٹر قائم کرنے کا حکم. پنجاب میں 2500 سے زائد ڈاکٹرز کو 2 سال سے کم عرصہ میں جاب مل چکی ہے. یہ بریفنگ ہے. پنجاب بھر میں کارڈک میڈیسن ہوم ڈیلیوری کے لیے 5,85,000 مریض رجسٹر ہوئے جی. ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے 6,000 مریضوں کو گھروں کی دہلیز پر میڈیسن کی فراہمی. اس کے 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں اور ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے. اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوگا. نااہل کام چوروں کو گھر جانا ہوگا. یہ اس سے جڑی ہوئی بات ہے جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بتایا ہے, ڈاؤن سائزنگ والی. وہ جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جو کام نہیں کر رہے ہیں اور ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں اور نااہلی ہے اور ان کی پرفارمنس نہیں ہے, تو پھر وہ کیوں ہیں سرکاری محکمے؟ سر ایک نئی تحریک ہے, تحریک تحفظ آئین, جس کی عوامی رابطہ جو کیمپین ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. اچھا, یہ پتہ نہیں, مجھے تو اب اس تحریک سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں آئین جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. مطلب کہ ظاہر ہے تحریک تحفظ آئین کا مطلب کیا ہے, اور ایسی تحریک چلانے کے لیے پی ٹی آئی کی جو ایک رابطہ کمیٹی ہے, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خانہ چکسئی, جی جی, وہ اس وقت ملک میں نکلے ہوئے ہیں اور لاہور میں موجود ہے وہ 2 بھی دن آ سے. چکے ہیں. ٹھیک. تو یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آئین کو کس طرح کا خطرہ ہے اور غیر محفوظ کیسے آئین. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی ابھی, لیکن وہ مل رہے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو. تو یہ ہے جی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی عوامی رابطہ میں جو ہے اس کی قیادت لاہور میں اس کا دوسرا روز گزرا ہے جی. اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا دوسرا دن بھی مصروف تو نہیں رہا. پہلے دن بھی ملاقاتیں کی انہیں, اور اہم ملاقاتیں کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداران سے ملاقات کر رہی ہے, اور پاکستان کی قیادت اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین کی جو قیادت ہے. اس کے بعد جی انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی مسجد شہداء میں. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جناب وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے میڈیا پرسنز اور صحافیوں سے ملاقات کی, اور اس کے بعد جو ہے نا جی اینکر پرسن حبیب اکرم کی جانب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو شائعہ دیا گیا. ان کے اعزاز میں ڈنر دیا جی حبیب اکرم صاحب نے. اچھا, علامہ راجہ ناصر عباس نے گفتگو کی ہے ان 2 دنوں کے دوران. وہ کہتے ہیں کہ عدل قانون کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. حکومت نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے, یہ کمیٹی کہہ رہی ہے جی. آج کے سفر میں دیکھا کہ کس طرح پنجاب کی سڑکوں پر لا قانونیت قابض ہے. خوف اور ڈرا کر چند دن کا اقتدار لینا چاہتے ہیں. قوم کو پیغام ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے, نا امید نہیں ہونا. ہم ملک بچانے نکلے ہیں, ہم اس ملک کو فاشسٹ ٹولہ سے بچا کر رہیں گے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں جی ہم کسی کو برا بلا کہنے نہیں آئے. اور یہ بڑی دیر کے بعد اچکزئی صاحب نے یہ والا رویہ اپنایا ہے, برا بلا نہیں کہنا. نہیں تو ان کی تقریریں آپ نکال کے دیکھیں. لاہور ہمارا شہر ہے, ہمارا دل ہے. ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اس روڈ سے میاں نواز شریف بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, وہ یاد دلا رہے ہیں. میاں نواز شریف کے خانوادہ کو کہتا ہوں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ اس نعرے کو تقویت دو. ادھروں میں دعوت آ گئی. ٹھیک. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اتنا مینڈیٹ ہے کہ عمران خان اس دعوت کو مان لیں گے اگر نواز شریف قبول کرتے ہیں کبھی. اگر ہم سب نے مل کر ہمت کی تو بانی جیل سے نکلے گا, ملک آگے بڑھے گا. پھر کہتے ہیں اچکزئی
ہم پولیس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ وہ قوانین مانیں جو قانون کے مطابق. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم ہر اس ادارے و پارٹی کے مخالف ہیں جو پاکستان کے آئین کی مخالفت کرتے ہیں. آج سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں. جب ہم 8 فروری کو پاکستان بند کریں گے پھر مذاکرات ہوں گے. یعنی بسنت جو ہے نا 8 فروری، اس دن انہوں نے کہہ دیا ہم پاکستان کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان بند کر کے تو پھر وہ بات کریں گے. تو یہ کیسے پاکستان کیسے بند ہوتا ہے؟ یہ کوئی دکان ہے جس کا شٹر پھینک دیتے ہیں نیچے، کنڈی لگا دیتے ہیں، باہر سے تالا لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مذاکرات تب ہوں گے جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. آئین کی بالادستی. ہاں. ٹھیک. ہم پاکستان کے طول و عرض میں ظلم کے خلاف نکلیں، شفاف الیکشن ہوں، جو قانون کے مطابق جیتے وہی حکمرانی کریں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے. جیلی الیکشن سے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا، پھر اگلے الیکشن میں جناب یہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. اور اچھا صاحب کو میرا 47 کے بعد کے تمام الیکشن کو اگر ڈسکس کریں تو وہ سب کو ذرا وہ رکھیں اس میں اور بتائیں کہ سارے ٹھیک ہوئے تھے. تو جو ایک آدھ ٹھیک ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. تو بہرحال وہ جو ہے نا آئین بچانے نکل آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی 8 فروری کو ہم ملک بند کر دیں. اوہ 8 فروری. ہاں لیکن 8 اس فروری ویکینڈ کو میں تو بسنت بھی ہو ہاں سکتی ہے نا. بسنت بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے ملک بند. بسنت تو لاہور میں ہے. اور لاسٹ ٹائم تو الیکشنز 2024 وہ بھی 8 فروری ہوئے تھے. ہاں تو وہ اسی لیے وہ ڈیٹ رکھی نا انہوں نے، 8 فروری کا دن رکھا. تو اس کے بعد پھر 9 فروری بھی آئی تھی. اور اس دن برتھ ڈے بھی ہوتی ہے. ہاں اس دن 9 فروری وہ تو آپ کی ہے نا، اس دن پھر 9 فروری بھی آئی تھی، تو پھر 9 مئی بھی ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے لیٹس سی. چلے جو بھی ہے ہر طرف امن و امان ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچے، امید تو یہ ہے. گلدستے دیے گئے ہیں پھولوں کے، جی ویلکم کیا گیا ہے، سندھی اجرکیں پہنائی گئی ہیں. نائس. اس طرح کا ماحول فی چلے الحال تو اچھی چل رہا بات ہے ہے. وہاں پہ، تو بہتر ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی وہ وہاں پہ پولیٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جلسہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں شاید. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب یہاں تک تو سندھ حکومت نے ایک بڑا مختلف جسچر دیا ہے پنجاب کی نسبت، کہ سہیل آفریدی کو کوئی اس طرح کا وہاں پہ ابھی تک گلا شکوہ نہیں ہے. ہاں اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا اسی طرح انہیں جلسے کی بھی اجازت دے دی جائے گی، اور جلسے کی جب اجازت دی جائے گی تو کیا جلسے والے دن راستے تو بند نہیں کیے جائیں گے. جلسے والے دن جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جائے گا اس سے ایک رات پہلے. آزادی کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے جو یا سہیل آفریدی کو جو دیکھنا چاہتا ہے یا ان کی تقریر سننا چاہتا جی. ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ سکے گا. یہ جو ہے نا اب ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بال جو ہے وہ سندھ ان گورنمنٹ اس کی کورٹ کورٹ. میں ہے، اور یہ اب ان کی صبر کا اور ان کی ایک ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کا ایک امتحان ہے کہ وہ اس پہ کتنا پورا اترتے ہیں. کیونکہ یہ سندھ کی کچھ سندھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے آوازیں آئیں اس طرح کی کہ وہ سندھ آئیں گے تو انہیں ویلکم کیا جائے گا، اور پنجاب کی طرح کا جو سلوک نہیں کیا جائے گا، اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھا جائے گا. تو شروع تو ان کا دورہ ہو چکا ہے ہند کا، تو اب کیا اسی طرح جس طرح ان کی انٹری ہوئی سندھ میں ان کا ایگزٹ بھی اسی طرح خوشحالی سے ہوتا ہے، یا جاتے جاتے پھر وہ کہیں کہ میں نے جو ہے نا بنس روڈ سے وہ کڑھائی کھانی تھی تو انہوں نے بنس روڈ کی وہ کڑھائی والی دکانیں بند کروا دی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، ربڑی شاپ بند کرا دی. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے وہاں پہ پھرنے ورنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کہ وہاں پہ بھی پنجاب کوئی کی ایسا طرح ہو کا سکتا ہے نہیں ایشو؟ ہوگا، نہیں ہوگا. صرف ایک چیز کا مجھے ہے خدشہ کہ جو جلسے کی اجازت ہے میں بھی وہ مشکل ہو جائے گا. اس چلے کا دیکھتے این او ہیں. سی جو ہے نا وہ شاید ملنا نہ مشکل ملے. ہو میں بھی، اور اگر مل جائے تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں، ملے یا نہ ملے؟ نہیں وہ ملنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک تو جو ہے نا احتجاج ہونا چاہیے، وہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا اپنا ملک ہے، گملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اسموتھلی ہو. سموتھلی ہو، ہاں جی وہ اور ٹھیک ہے. ایک وینیو جو ہے نا وہ طے ہو جائے، اور وہاں پر جو ہے نا ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے، ہر طرح کے جو ہے نا وہ صورتحال. کیونکہ ایسے موقعوں پہ
جو یہ تو خیر بس ساری ہماری اپنی پارٹیز ہیں اور اپنے اپنے لوگ ہیں، یہ تو انٹرنل ایک ہماری پولیٹکس اور لڑائی ہے، کوئی دشمن نہ فائدہ اٹھا لے اس سے۔ تو اس طرح کی صورتحال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو ہے نا صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اس جگہ پہ اجازت نہیں مل رہی، تھوڑا سا سیکیورٹی کو بھی سمجھنا چاہیے، آج کے حالات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اگر سندھ حکومت اگر اجازت دیتی تو صرف اجازت نہ دے، پھر پوری ان کو سیکیورٹی بھی مہیا کرے، کیونکہ وہاں پہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں پہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، انہوں نے ان کو محفوظ بنانا ہے، اور اس دن کا جو ایونٹ ہو، جو جلسہ گاہ ہو، اور جو لوگوں کا آنا جانا اس کو محفوظ انہوں نے بنانا، کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے جی سے بالکل، بچانے کے لیے۔ بالکل ان تو کی ڈیوٹی بالکل ہے، اجازت ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ہے۔ اجازت تو سب کا یہ رائٹ ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، جو کوئی بھی دور ہے، کسی کی بھی حکومت ہے، کوئی بھی پارٹی اپنے ملک میں کسی بھی صوبے کے اندر جا کے وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ جو ہے ہمارے ملک میں جلسہ پر پابندی تو نہیں ہے نا، جلسہ بین تو نہیں ہے نا کہ جلسوں پر پابندی ہے، جلوسوں پر پابندی تو نہیں ہے۔ تو جب پابندی نہیں ہے تو وہ پھر کسی کے لیے بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے حکومت میں ہے، چاہے اتحادی پارٹی ہے، چاہے وہ آپ کی اپوزٹ پارٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے اجازت مل تو جانی چاہیے، لیکن چونکہ یہ پنجاب میں جس طرح کی صورتحال رہی، اچھا ہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ فیصلہ کیا واقعی سندھ حکومت کے پاس اختیار ہے سہیل افریدی کو جلسے کی اجازت دینے کا، یا ان کے پاس ہے ہی نہیں اختیار؟ اجازت جو ہے کا مینڈیٹ جو ہے کیا واقعی مراد علی شاہ کے پاس ہے، بلاول بھٹو کے پاس ہے، آصف علی زرداری کے پاس ہے، یا باقی ویلکم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے مگر جلسے کی اجازت این دینے او کا سی اختیار این او سی نہیں وہ ہے، ان کے پاس چلے نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں، یہ بھی یہ تھوڑا سا پتہ چل ہی مسئلہ ہے، جائے گا، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ شاید کچھ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، ایک دو دن میں پتہ چل ہاں جائے، لیٹس چلو سی، اس میں تو کوئی شیئر نہیں۔ کرتے ہیں۔ لیکن سر یہ بتائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے انرجی سولرائزیشن کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ اچھا یہ مس اجلاس جو ہے دور دراز جو علاقے ہیں نا سٹیز جی سے جی، جو آؤٹ اسکرٹس جو ایگزیکٹلی بنتے ہیں۔ ان میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سولرائزیشن کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے جی کہ زیادہ خسارہ کرنے والے بجلی کے فیڈر کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس اقدام سے خسارے میں چلنے والے فیڈرز کے نقصانات میں کمی ہوگی جی، اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور کیسکو اور اس کے بعد پیسکو جو ہے نا ان کے چلنے والے فیڈرز میں فل فور پائلٹ پروجیکٹ کا اجرا کیا جائے، اور یہ جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے علاقے کے منتخب نمائندوں سے مشاورت اور کمیونٹی کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بجلی کے شعبے میں جاری اصلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، اور کیسکو اور پیسکو کے خسارے میں چلنے والے فیڈرز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حوالے سے بریفنگ ان کو دی گئی۔ ایسے فیڈرز کی شمسی توانائی پر منتقل سے مقامی آبادی کے لیے ایک ماحول دوست، کم لاگت اور پائیدار مائکرو گرڈ بن جائیں گے۔ جو مقامی آبادی، صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس منصوبے میں شراکت دار ہوں گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے سے نہ صرف کم لاگت بجلی پیدا ہوگی بلکہ مستقبل میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے خسارے میں نمایاں کمی ہوگی۔ منصوبے کی اصولی منظوری دیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پائلٹ پروجیکٹ پر فوراً کام شروع کیا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر بجلی سردار اویس خان لغاری، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔ سر، سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، ویسے تو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی ڈویژن ہوتی ہے ود ان لاہور جن کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، اب کینٹ ڈویژن ہے اور ماڈل ٹاؤن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں مس جو ہے نا وہ مالٹون، ہاں کینٹ ڈویژن کا اجلاس ہوا ہے سی سی پی لاہور کی زیر صدارت۔ اس میں قیام امن، کرائم کنٹرول اور پبلک سروس ڈیلیوری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جی سی سی پی او نے اور تمام اجلاس کے شرکا نے۔ سی سی پی لاہور کی پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی ہے جی۔ جی، کرکٹ سیریز آ رہی ہے نائس، لاہور میں، میچز ہیں آسٹریلیا کے ساتھ۔ بسنت کے ایس او پیز عمل درآمد کے لیے پیشگی اقدامات کریں سی سی پی او۔ گڈ، وہ یہ بھی ہے بسنت والی ایک بات سے مہینے پہلے ہو رہی ہے، بعد، سمجھ لیں کہ بسنت واقعی ہو رہی ہے۔
اس ٹھیک کے ہے جی انتظامات تیاریاں شروع ہو ایگزیکٹلی چکی تیاریاں ہیں اگر شروع ہوگی تو سیکیورٹی اس کا وائز. مطلب ہے کہ بسنت تو ہو ایک رہی مہینے دور ہے. ہے ایگزیکٹلی اور اس طرح کے بسنتی رنگ جو ہیں آپ کو گرین اور میرون وہ آپ کو آسمانوں پہ نظر آئیں گے. ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی پر سخت کارروائی ہوگی. سی سی پی لاہور کا کمار بازی اور دیگر سوشل کرائمز میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم ہے. سپروائزری افسران تھانوں کے سپروائزر وزٹس کریں. ایس ایچ او اور تفتیشی افسران کی بہتر کارکردگی یقینی بنائیں. اغوا سے متعلق درج مقدمات میں مغوی خواتین اور بچوں کی بازیابی کے لیے مدعیان کی داد رسی کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائیں. سی سی پی او فائنانشل کرائم کے مقدمات کے حل کے لیے مؤثر کارروائی کریں. بلاستی کمیانہ نقب زنی رابری اور سنیچنگ کی روک تھام پر خصوصی توجہ دے. سی سی پی او اور کرائم پاکٹس میں شہریوں کو نجی سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی سے متعلق قوانین سے آگاہ کریں. مقدمات کی بر وقت اور معیاری تفتیش کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. سی سی پی او لاہور کی ایس ٹی پی او بھگوان پورہ وارث کلیار کی والدہ کے انتقال پر فاتح خوانی بھی انہوں نے کروائی اور ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور موجود تھے. ڈی آئی جی میں انویسٹیگیشن ذیشان رضا, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کے علاوہ تمام جو ڈویژن کے ایس پیز اے ایس پیز سرکل افسران ایس ایچ اوز انچارج انویسٹیگیشن بھی شریک تھے. چلیے بہت اچھی بات ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تھینک یو سر, آپ نے شیئر کی اپڈیٹس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.